अजीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर ईमानियात के हवाले से अक़ीदा तौहीद पर मबनी है। हम अक़ीदा तौहीद का भी जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे ईमान और अक़ीदे की। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले ईमान के लुग़वी मायनों पे बात करेंगे। ईमान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने यकीन और तस्दीक के हैं। ईमान दिल से यकीन और ज़बान से इकरार को कहते हैं, यानी किसी बात को दिलो जान से मानना और इसका इकरार करना। इसी हवाले से कुरान मजीद में दो मुकामात पर इरशाद हुआ, सूरह बकरा में और सूरह हुजरात में। बेशक हकीकत में मोमिन वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और फिर उन्होंने इसमें शक नहीं किया। तलबा, ये तो हो गए ईमान के लुग़वी मायने। अब हम देखेंगे ईमान की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान लाना, तमाम रसूलों पर, अंबिया पर, यौम आखिरत यानी क़यामत के दिन पर, आसमानी किताबों पर, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना और मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाना, यानी दिल से इसका यकीन करना और ज़बान से इकरार करना। इसी हवाले से सूरह निसा की एक आयत का तर्जुमा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूलों पर, अल्लाह की किताब पर जो उसने अपने पैगंबरों पर नाजिल की, फरिश्तों पर, रोज़े आखिरत पर और तकदीर पर। अब देखते हैं अकीदा किसे कहते हैं। अकीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ उक़्द से निकला है। उक़्द के मायने हैं उक़्द या उक़द। जो सही इसकी का तलफ़ुज़ है वो है उक़्द। इसके मायने गिरा लगाने के हैं, यानी मजबूती से बांधना और गिरा लगाना। अकीदा एक मजबूत नज़रिए का नाम है जिसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती और इंसान मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है। अब हम देखते हैं अकीदे के इस्तिलाही मायने। अकीदे की जमा अकायद है। शरई इस्तिलाह में अकायद उन मजबूत इरादों और नज़रियात को कहते हैं जो इंसान अपने मज़हब से मुतालिक रखता है और फिर इन्हीं अकायद की रोशनी में वो अपने नज़रियात को, तर्ज़ ज़िंदगी को और सोच को ढालता है। हम कह सकते हैं कि ईमान और अकीदा इंसान का ऐसा पुख्ता इरादा है जिसमें यकीन कामिल हो और इसमें कोई शक व शुबा ना हो, यानी किसी शक व शुबे की गुंजाइश ना हो। जब ऐसा अकीदा रूह में रच बस जाए और दिलो दिमाग में हावी हो जाए, फिर कोई बात उसके खिलाफ नहीं सोची जा सकती, कोई अमल उस अकीदे के खिलाफ नहीं किया जा सकता, बल्कि तमाम अमाल उस अकीदे की वजह से किए जाते हैं और उसी के इशारे पर किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इस्लाम के बुनियादी अकायद, लेकिन पहले सवाल ये कि इस्लाम किसे कहते हैं। इस्लाम के लफ्ज़ी मायने हैं हुक्म मानना, किसी के सामने गर्दन झुका देना और अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देना। शरीयत में अंबियाए कराम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अल्लाह ताला के अहकाम मानने, उसके सामने गर्दन झुकाने और अपने आप को इसके सुपुर्द कर देने का नाम इस्लाम है। अब देखते हैं इस्लाम के 7 बुनियादी अकायद कौन से हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 मलाइका पर ईमान, नंबर 3 आसमानी किताबों पर ईमान, नंबर 4 रसूलों पर ईमान, नंबर 5 आखिरत के दिन पर ईमान, नंबर 6 तकदीर पर ईमान और नंबर 7 मौत के बाद की जिंदगी पर ईमान। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तौहीद क्या चीज़ है, इसके लुग़वी मायने क्या हैं। तौहीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ वहदहू यानी एक, अकेला और यकता के मायने में समझा जाता है। ताहम देखते हैं कि तौहीद का जो मादा है वो अहद है, यानी ये लफ्ज़ अहद जिससे तौहीद बना,
اس کے معنی ہیں اللہ کو ایک جاننا اور پورے یقین اور ارادے سے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اسے اپنی ذات اور صفات میں ایک ماننا اور اس کا دل سے اور زبان سے اقرار کرنا۔ اب توحید کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ اصطلاحی معنی سے مراد شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننے سے ہے، اپنے دل اور دماغ کی سچائی سے، مکمل یقین سے اور اعتماد سے اللہ پر ایمان لانے سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبران کرام تشریف لائے، حضرت آدم سے علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں یہ بتایا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہوگا، وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اب ہم جائزہ لیں گے وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل کا اور وجود باری تعالیٰ یعنی توحید کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد تو ہمیں یہ یقین ہے کہ جو بھی کوئی چیز ہمیں نظر آئے گی اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا، اس کا یہ عظیم الشان کارخانہ نامعلوم وقت سے اب تک ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی معمولی چیز خود نہیں بن سکتی تو یہ کارخانہ قدرت کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ زمین ایک خاص وقت میں سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، آج تک اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا۔ ستارے اپنے وقت پر ابھرتے ہیں، وقت پر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اپنی رفتار نہیں بھولتے۔ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پورا نظام زندگی اتفاقاً نہیں چل رہا، اس کے پیچھے ضرور ایک عظیم الشان قوت کار فرما ہے جس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس عظیم نظام کائنات کو درستی سے اور خوبصورتی سے چلانے کے لیے اللہ کی مرضی اور منشا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کا اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، وہی سارے جہان کا رب ہے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین و آسمان کی پیدائش ہے، یہ جاندار مخلوقات ہیں جو اس نے دونوں جگہ پھیلائی ہیں۔ اسی طرح سورہ جاسیہ کی آیت کا ترجمہ ہے، وہی تو اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں۔ اور سورہ ملک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک سے بے خبر ہے۔ تو ہمیں اسی طرح سے سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ نظر آتا ہے، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر ذرائع سے ہمیں توحید کی اہمیت اور عقلی دلائل کے ذریعے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، انہیں پالنے والا ہے، انہیں رزق فراہم کرنے والا ہے، اس کی تمام جہانوں کی تمام ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، کائنات کے تمام خزانوں کا مالک و مختار ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کن یعنی ہو جا، تو وہ چیز جس طرح اللہ کے ارادے میں ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، اور وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اسی حوالے سے سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ ہے، وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل اور اس کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ وجود باری تعالیٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا۔
ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ ایک اور جگہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون سی بات ہے جو اللہ کو بہت بری لگتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں اللہ کی بیوی ہے، یہ بات اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ چاہے تو اسی وقت اس شخص کے سر پر آسمان گرا دے یا پھر زمین پھٹ جائے اور کہنے والا اس میں سما جائے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، چاہے کوئی تمہیں جلا دے یا قتل ہی کیوں نہ کر ڈالے۔ اور اسی طرح سے عقیدہ توحید کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شخص کی محبت، دوستی، دشمنی اللہ کے لیے ہو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے۔ مزید فرمایا اس شخص نے دین کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ پر آفاقی دلائل کو، یعنی یہ پوری دنیا ہمیں کیا دلائل دیتی نظر آتی ہے۔ آفاق کیا چیز ہے؟ آفاق سے مراد کائنات ہے، یعنی انسان جب کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی بے شمار نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے؟ یہ سورہ ابراہیم کی آیت کا ترجمہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور تم اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں دیکھو گے۔ ایک اور جگہ فرمایا نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ مزید ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے تو خدائے رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کیا کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ تمام نظام کائنات چلانے والا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے اور وہ یقیناً اللہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح اور یقینی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ انسانی عقل خود جب سوچ اور غور و فکر کے اس سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے تو اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اس دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کشمکش میں کھینچا تانی شروع ہو جاتی اور دنیا کا نظام درہم بھرہم ہو جاتا۔ تو یقیناً یہ جو نظام قدرت چلا رہا ہے، اسی حوالے سے شاعر نے کہا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذات باری تعالیٰ پر انفسی دلائل۔ انفس کیا چیز ہے؟ یعنی انسان کا اپنا وجود۔ انسان کے اپنے وجود کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں وہ حیران کن ہیں، اور اس وجود کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورتی اور اعتدال کے ساتھ سنبھالا ہوا ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر ایک وسیع کائنات پھیلی ہے جس کو ایک عظیم ہستی چلا رہی ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار آکسیجن پر ہے، لیکن جب کسی انتقال کی خبر ملتی ہے، کسی شخص کا، کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد اور بھی تو کئی لوگ ہوتے ہیں، پھر آخر وہ سب آکسیجن کے بغیر کیسے رہ پاتے ہیں اگر وہ شخص آکسیجن کی کمی سے مر گیا؟ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کی عادات، مزاج، ذہنی کیفیات دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں، یعنی ان کا رزق، عمر، علمی صلاحیتیں، دوست احباب، زندگی کے تجربات، پسند ناپسند، یہاں تک کہ ان کا ڈی این اے، ان کی جسمانی کیمسٹری، ان کا بلڈ گروپ، حتیٰ کہ فنگر پرنٹس، یہ سب مختلف ہیں۔ اس کی جانب قرآن کریم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تمہاری پیدائش میں اور جو جاندار زمین میں ہم نے پھیلا رکھے ہیں ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ قیامت کی آیت کا ترجمہ ہے ہم تو تمہاری انگلیوں کے پور پور کو درست بنانے پر قادر ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ یعنی یہ انسان بغیر کسی کے پیدا کیے گئے یا پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔
تو خود ہمارا اپنا انسانی جسم، انسان کی اپنی پیدائش اور اس میں پورا ایک بھرپور نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا گواہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عقیدہ توحید انسان کی انفرادی زندگی پر کیا اثرات ڈالتا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ جب ہم توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لے آتے ہیں تو لا محالہ ہماری زندگی میں بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان اکیلا، ایک انفرادی انسان، کیا اس میں اثرات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کے دل سے دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف اپنے اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے۔ ہم تیسرا یہ اثر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قوانین کے تحت اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس میں محبت، ہمدردی، ایثار، سچائی، وعدہ نبھانا، بزرگوں کی عزت، والدین کا احترام، وقت کی پابندی اور ایک اچھے انسان کی تمام تر خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر چوتھی خوبی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ انسان میں وسعت نظری پیدا ہوتی ہے، وہ تمام مذاہب سے، تمام مسالک سے بلند تر ہو جاتا ہے اور صرف انسانیت کی خدمت کی بات کرتا ہے۔ پانچواں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر سے غرور اور تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس میں تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم چھٹا اثر دیکھتے ہیں کہ انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اور اگر اس راستے میں موت آ جائے تو شہید ورنہ غازی کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عقیدہ توحید کے اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ ایک طرف تو ہمیں عقیدہ توحید انسان کی انفرادی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا نظر آتا ہے، تو دوسری جانب انسان معاشرتی سطح پر بھی ایک اچھے انسان کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عقیدہ توحید کی بدولت اس میں جواب دہی کا تصور پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے عبادت کرتا ہے، با جماعت عبادات کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے لیے لوگوں سے میل جول بھی ہوتا ہے، ان کے دکھ درد میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بتائے گئے حکم کے مطابق جب انسان پاکیزہ رہتا ہے تو نہ صرف وہ خود پاکیزہ ہوتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہی پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اجتماعی زندگی پر مثبت اثرات کا باعث ہوتا ہے۔ تیسرا ہمیں اس کا فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، وہ مختلف لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے اور بالخصوص پڑوسیوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے، ان کی تکلیف دہ باتوں کا درگزر کرتا ہے۔ پھر اجتماعی زندگی پر اس سے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ایمانداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جھوٹی قسم سے، دھوکے سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، ناجائز ذرائع سے انسان روپیہ پیسہ کمانے سے گریز کرتا ہے۔ ہمیں اس کا پانچواں فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ انسان صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ رہتا ہے۔ چھٹا فائدہ یا اثر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، اور ساتواں اثر یہ ہے کہ انسان قانون کا پاسدار ہو جاتا ہے، انسان قانون کی پابندی کرتا ہے۔ آٹھواں یہ کہ وہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ نواں فائدہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نجات اور فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ہونا ضروری ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے ایمان کی پہچان بھی عمل صالح سے ہوتی ہے۔ تو اگر توحید کا عقیدہ انسانی دل میں پختہ ہو جائے تو انسان کی شخصیت کو بہت سی مستحکم بنیادیں مل جاتی ہیں، اس کے فکر و عمل میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کے تمام تر پہلو سنور جاتے ہیں، نکھر جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنا یہ لیکچر یہیں پر تمام کرتی ہوں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔